बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा शौहर फिर रात को 2 बजे उठा और किचन की तरफ बढ़ा। मैंने भी दबे पाँव उसका पीछा किया। उसने आटे का ड्रम खोला और थोड़ा सा आटा निकालकर एक पोटली बनाई। उसके बाद गुंधा हुआ आटा लेकर उसकी एक पोटली बनाई और ऊपर छत की तरफ बढ़ गया। इस वक्त दिसंबर की सर्दी अपने उरूज पर थी, लेकिन मेरा शौहर साद उस वक्त नंगे पाँव बिना किसी शॉल के छत की तरफ बढ़ गया। मेरा नाम रमशा है। मैं 19 साल की थी जब मेरे लिए रिश्ते आना शुरू हुए। वजह मेरी खूबसूरती, लंबा कद और मेरी जहानत थी। कई रिश्ते आते और ऐसे ही वापस चले जाते, क्योंकि मेरे माँ बाप को वो गौहर नायाब नहीं मिल रहा था जिसके वो इंतज़ार में थे या जो उन्हें मेरे शायान शान लगता। कुछ वो मेरी पढ़ाई ख़त्म होने के इंतज़ार में थे, इसलिए सबको खाली हाथ ही लौटा देते। इन्हीं दिनों एक इंसान का रिश्ता बार बार आने लगा। कभी कहते कि जहेज़ नहीं लेंगे, तो कभी कहते कि 10 साल तक भी इंतज़ार कर लेंगे, बस अभी मंगनी कर दें। वो हर शर्त मानने को तैयार थे, क्योंकि बकौल उस औरत के उसके बेटे ने मुझे किसी बाजार में देखा था और मैं तभी उसके दिल में घर कर गई थी। वो तब से ज़िद बांधे बैठा था कि शादी करेगा तो बस मुझसे, वरना नहीं। इस रिश्ते में कोई खामी तो नहीं थी, लेकिन मेरे अब्बा को वो लड़का बहुत जुनूनी सा लगा जो अभी से इस हद तक जा रहा था। ऐसे जुनूनी को अपने नाजुक बलि देने से अब्बा ने साफ इनकार कर दिया, और फिर उनके इस इनकार को कोई भी हामी नहीं बदलवा सका। उनकी इस बात पर मैं भी काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि वो इंसान मुझे खुद भी ज़ाती तौर पर पसंद नहीं था। बस मैं खुलकर इजहार नहीं कर सकी, लेकिन शायद मेरे बाबा ने मेरा दिल पढ़ लिया था। इस वाक़े को कुछ अरसा बीत गया था और ये बात अब काफ़ी पुरानी हो गई, लेकिन अब मुझे भी कभी कभी लगता कि मुझ पर मुसलसल दो आंखें हैं जो मेरी तमाम हरकतों सकनात पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन मैं इसे अपना वहमा समझकर झटक देती, और इस तरह ये तमाम सोचें मेरे जहन से महव हो गईं। 22 साल का दाखिला लिया। मेरी जहानत के यहाँ भी सब मोतरफ़ हो चुके थे। तमाम असातिज़ा और तलबा मेरे बनाए नोट्स को देखकर हैरान रह जाते थे, लेकिन वहीं एक इंसान सेमेस्टर के बीच में आया और उसने मेरी बनाई हुई जगह को एक दिन मलिया मेट कर दिया। उसके बोलने का अंदाज़, लहजे का अंदाज़, गंभीर आवाज़ और वैसे ही रोबदार शख्सियत थी। इसके साथ साथ उसने मुझे अपना गिरविदा बना लिया। वो जहाँ बोलता सब लोग रुककर उसकी बात सुनते। रहमान रज़ा अब रमशा हयात की जगह छीनने में कामयाब हो चुका था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि मुझे उससे बिल्कुल भी कोई मसला नहीं था, ना ही कोई चलन थी। इस कामयाबी पर जाने क्यों मैं दिल से खुश होती। हालांकि बाकी क्लास में से किसी का आधा नंबर भी मुझसे ज़्यादा आता तो मैं परेशान हो जाती और अपनी मेहनत बढ़ा देती, लेकिन उसकी कामयाबी पर मैं बहुत खुश थी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। मैं दिल में जितनी भी उसकी मोतरफ़ थी, मगर ज़ुबान से कभी इकरार नहीं किया था। मेरी आंखों से उसके लिए हज़ारों जज्बात ढलकते थे जो शायद वो कभी महसूस कर चुका था। फिर एक दिन हमें एक साथ काम करने के लिए काम मिला। यूं पहली बार हमारी गुफ्तगू हुई और फिर ये सिलसिला चल निकला। वक्त गुजरने के साथ साथ हम लोग एक दूसरे के करीब आते गए। पहले जो मोहब्बत मुझे अकेली के दिल में पनप रही थी, अब वो उसके दिल में भी थी, और फिर हम दोनों राह इश्क के मुसाफिर बन गए। कई अहदो पैमा हुए और हम दोनों मुतमईन थे कि हम एक दूसरे को पा लेंगे। मेरी डिग्री मुकम्मल होते ही बाबा ने मेरी शादी का उंदिया सुना दिया और रिश्ता देखने लगे। अभी वो किसी से बात करते, इससे पहले मैं ही उनके पास गई और अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। वो कुछ देर खामोश रहे, मगर फिर मुस्कुराकर मेरी पसंद से मिलने की बात की। रहमान उनसे पहले अकेले मिलने आया था। उसका मजबूत पस मंज़र और गहरी छाप छोड़ती शख्सियत से बाबा भी बहुत मुतासिर हुए थे और अपने वालिदैन को लाने के लिए कहा। हम दोनों को तो जैसे पड़ लग गए थे, क्योंकि हमारी मंजिल नज़र आ रही थी, लेकिन हम जो सोच रहे थे उसके बरक्स हुआ। उसकी अम्मी ने अपनी बहन को हाँ कर दी हुई थी। अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं थीं। यहाँ बाबा भी 2-4 बार रहमान के वालिदैन के बारे में पूछ चुके थे, लेकिन वो अपनी बात से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं थीं। रहमान के बाबा ने भी उन्हें बहुत समझाया। मुझे लगने लगा कि अब रहमान हार मान जाएगा, लेकिन वो अपनी बात से नहीं हिला और पता नहीं कैसे उसने अपनी अम्मी को राज़ी कर लिया। फिर वो हमारे घर रिश्ता ले आए। उसकी अम्मी का रवैया थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश थी। रहमान ने इस बात का पास रखा और अपने वालिदैन को ले आया, वरना कुछ दिनों से यही सोच रही थी कि अगर वो इनकार कर गया तो मैं बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगी। चंद ही दिनों में सब कुछ तय हो गया था। फिर हमारी शादी की तारीख रख दी गई। इन्हीं दिनों मुझे रहमान कुछ परेशान सा लगने लगा।
میں نے وجہ پوچھی تو وہ ٹال گیا، لیکن میرے بہت اصرار پر اس نے بتایا تھا کہ کوئی ہے جس نے اس کی امی کا کہ جس لڑکی سے آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنے جا رہی ہیں وہ آپ کے خاندان کے لیے بھاری ثابت ہوگی۔ عنایہ آنٹی نے اس بات کو کافی سنجیدگی سے لیا۔ پھر 2 دن بعد رحمان کے والد کی فیکٹری کے ایک حصے میں آگ لگ گئی۔ نقصان زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن عنایہ آنٹی کے یقین کو مہر لگ چکی تھی کہ میں ان کے خاندان کے لیے ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ ایک بار پھر اڑ گئیں، لیکن شادی کے دن قریب تھے، اس لیے انکل نے انہیں سختی سے کوئی بھی بدمزگی پھیلانے سے منع کر دیا۔ اس بات کے بعد بھی رحمان مسلسل پریشان ہی رہا اور مجھے بھی کوئی بات نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اپنی پریشانی مجھ سے بانٹ لے، لیکن وہ اٹک جاتا۔ پھر شادی کے دن قریب ہونے کی وجہ سے بات آئی گئی ہو گئی۔ ہماری شادی بخیر و عافیت ہو گئی تھی۔ ہم 2 دن بعد ہی گھومنے کے لیے مغربی علاقوں کی طرف چل دیے۔ 1 ہفتے بعد ہم واپس آئے تو دونوں کے چہروں کی خوشی دکھ رہی تھی۔ انہی دنوں قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں اچانک بیمار پڑ گئی۔ اچانک گئی تھی کہ خود سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، اور دن بدن میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اپنی بیماری کے دنوں میں نے محسوس کیا کہ رات کے 2 بجے میری آنکھ لگتے ہی رحمان 2-3 دن سے مسلسل اٹھ رہا تھا۔ پھر وہ کافی دیر سے کمرے میں آتا، اور جب وہ آتا تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی، جیسے کسی نے اسے ساری رات مارا ہو، اور پھر جیسے ایک دم سے میں بیمار پڑی تھی ویسے ہی ٹھیک ہونے لگی۔ چند دنوں میں بھلی چنگی ہو گئی۔ مجھے تو یہ ایک معجزہ ہی لگ رہا تھا، مگر اب بھی رحمان کے شب و روز کے اوقات میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ میرے سوتے ہی اٹھ جاتا۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے سونے کا ڈرامہ کیا، پھر رحمان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بستر سے اٹھا اور میرے سوئے ہونے کا اطمینان کیا، پھر باہر کو چل دیا۔ میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے گئی، پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کچن میں آیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ روز یہاں اس وقت کچھ کھانے آتا ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر کچھ کھانے کو آتا تو ساری رات کمرے سے غائب کیوں رہتا۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ رحمان نے آٹے کے بڑے ڈبے میں سے آٹا نکالا اور پھر فریج کھول کر گندھا ہوا آٹا نکالا۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پوٹلیاں بنا کر جانے لگا۔ میں فوراً دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ اب رحمان نے اپنے جوتے اور موٹے کپڑے اتارے تھے اور پھر چھت کی طرف چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی کہ ایک دم میرا پاؤں کسی چیز میں اٹکا اور میرا ناخن ٹوٹ گیا۔ درد کی شدت سے کراہتے میں کمرے میں واپس چلی گئی، لیکن اب میرے ذہن میں شک بیٹھ چکا تھا کہ آخر رحمان ایسی پراسرار حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اب مجھے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا تھا، لیکن یکے بعد دیگرے 2-3 واقعات ہوئے جس کی وجہ سے میں کچھ پوچھ نہیں سکی۔ عنایہ آنٹی کا پاؤں اپنی ساڑی میں آ کر مڑ گیا تھا۔ ہمارے گھر میں شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ پھر رحمان کی نانی انتقال کر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عنایہ آنٹی مجھے ایسے دیکھتی جیسے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ 1-2 بار تو وہ کھلے عام کہہ چکی تھیں کہ میں اس گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہوں، اس لیے میرے آتے ہی مصیبتوں نے گھر کا رخ کر لیا۔ ان کی ایسی باتوں سے مجھے بہت برا لگتا، لیکن رحمان نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تھے کہ ایک رات اچانک میری آنکھ 4 بجے کے قریب کھلی۔ رحمان بستر پر نہیں تھے۔ میں شال لیتی اٹھی اور کمرے سے باہر گئی۔ وہ کچن میں نہیں تھے اور ان کا جوتا اور شال مجھے سیڑھیوں کے پاس پڑا مل گیا۔ میں ہمت کر کے چھت پر گئی تو میری حیرت کی کوئی حد نہ رہی جب رحمان مجھے چھت پر بے ہوش پڑے ملے۔ میں نے جلدی سے گرم کپڑا ان پر ڈالا اور پھر سہارا دیتی کمرے میں لے آئی، لیکن میری نظر وہاں چھت پر بنے ایک عجیب و غریب نمونے پر پڑی جو آٹے سے ہی بنایا گیا تھا۔ وہ گول دائرہ تھا جو سوکھے آٹے سے بنا تھا اور اس کے بیچ 8 حصے تھے، ہر حصے میں آٹے کی ایک گولی پڑی تھی۔ اگلی صبح میں نے دوبارہ ان سے رات والے واقعے کا پوچھا تو انہوں نے کہا تھکن سے بے ہوش ہوا تھا اور باقی بات وہ گول کر گئے۔ پھر یہ اکثر ہونے لگا، وہ چھت پر جاتے اور اگلے دن وہاں سے بے ہوش ملتے۔ رات پر بھی عنایہ آنٹی مجھے ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھیں۔ پھر ایک دن میں نے انہیں فون پر بات کرتے سنا اور مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھیں کہ اس بابا سے تعویذ دوبارہ لے کر آ جس نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری بہو میرے لیے منحوس ثابت ہوگی۔ اب وہی بابا ہمارے مسئلے کا حل انہیں بتا رہے تھے کہ کسی بھی طرح اپنے بیٹے کی علیحدگی کروا دی جائے، ورنہ ایسے ہی ان کا خاندان آزمائشوں کی زد میں رہے گا۔ میں تو ان کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے خاد پسند نہیں کرتی، لیکن نفرت کی یہ حد دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ فون پر مقابل کو بتا رہی تھیں کہ انہوں نے عمل کروا لیا ہے اور رحمان اب وہ کر بھی رہا ہے۔ اس کی اس بات کو سن کر مجھے دھچکا لگا، یعنی رحمان روز چھت کو اس لیے جاتا تھا
میں ان کی باتوں سے کافی دل گرفتہ ہوئی تھی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رحمان کے آنے پر بھی میری چپ نہیں ٹوٹی اور پھر رات بھی رحمان اٹھ کر اوپر چلے گئے۔ میں وہ سارا وقت روتی رہی کہ وہ انسان جس سے میں نے اتنی محبت کی وہ اب مجھے چھوڑنے کے لیے عمل کر رہا ہے۔ میرا دل کیا کہ کاش میں اسے خود ہی چھوڑ کر جا سکتی، لیکن اپنے مائکے میں کیا منہ لے کر جاتی جہاں رحمان سے شادی کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کی تھیں۔ اگلے دن جاتی وقت ہو گیا لیکن رحمان نیچے نہیں آیا۔ آخر میں خود ہی اوپر گئی تو وہ کل والی جگہ پر ہی بے ہوش پڑے تھے۔ اب میرے کئی بار ہلانے پر بھی وہ ہوش میں نہیں آئے۔ میں نے جلدی سے ڈرائیور کو بلایا اور انہیں لے کر ہسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹر نے ان کو چیک کیا تو پتہ چلا انہیں مسلسل سردی میں رہنے کی وجہ سے نمونیا ہو گیا تھا۔ کئی دن لگاتار نیند نہ کرنا، اپنے آرام کا خیال نہ رکھنا انہیں یہاں تک لے آیا۔ ایک اور عجیب بات معلوم ہوئی کہ ان کے پیٹ پر 2 گہرے نشان تھے جیسے سگریٹ کے ہوتے ہیں۔ رحمان نے تو کبھی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو یہ نشان دیکھ کر مجھے تشویش ہوئی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس دن گھر آ کر سارا دن میں رحمان کے پاس بیٹھی رہی اور رات بھی ان کے سونے سے پہلے ان کے دودھ کی دوا ملا دی۔ وہ صبح ہی اٹھے تو وہ کھلائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہیں کال آئی جس کے جواب میں رحمان تیزی سے بول رہے تھے کہ میں بس آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ رحمان کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی اس کے پیچھے چل دی۔ کچھ دیر میں وہ ایک عجیب سی جگہ پر آ کر رکا، گاڑی سے نکل کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اندر کو چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی اور پھر میرے قدم خود بخود رک گئے کیونکہ وہ ایک بابے کا آستانہ تھا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا پڑھا لکھا اور امیر خاندان اس طرح کے کاموں پر کیسے یقین رکھتا ہے۔ اس عامل نے میرے شوہر کو غصے سے کہا کہ تم نے اپنا عمل ادھورا چھوڑا ہے، اس کی سزا تمہیں چکانی ہی پڑے گی۔ جس کام سے تمہیں منع کیا تھا تم نے وہی کیا، اب انجام کے ذمہ دار تم خود ہی ہو، کوئی اور نہیں ہوگا۔ عامل کی بات پر رحمان نے التجا شروع کی کہ اس کا کوئی حل بتا دے۔ میں اس انسان کو کھونا نہیں چاہتا، وہ میرے لیے بہت لازمی ہے، مہربانی کر کے کوئی حل بتا دیں۔ رحمان طرح کے رویے پر میرا شک مزید ابھرا کہ آخر ایسا کون ہے جس کے لیے رحمان اتنی منتیں کر رہے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہوگی جو رحمان جیسے انسان اس آستانے میں آ گئے۔ ان کی مسلسل درخواست کے بعد عامل نے جو بتایا وہ سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ رحمان کو کہہ رہا تھا کہ وہی عمل دہرانا ہے، لیکن آج 2 کی بجائے 5 سگریٹ ہوں گے اور تن پر کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس عامل کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت عجیب سا لگا، لیکن پھر رحمان اٹھنے لگے تو میں فوراً سے باہر آ گئی اور ان سے پہلے گھر پہنچ گئی تاکہ انہیں شک نہ ہو جائے۔ ایک بات جو اس سارے مرحلے کے دوران مجھے پتہ چلی تھی وہ یہ کہ اس عامل کی آواز اور شکل جانی پہچانی سی لگی تھی۔ میں نے ماضی میں اسے بہت قریب سے کہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت پریشانی میں مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آج پھر میں سوتی بن گئی۔ جب رحمان میرے پاس سے اٹھا، اس کے جاتے ہی میں پیچھے گئی۔ اب وہ آٹے سے ایک حصار بنا رہا تھا اور سب ویسا ہی کر رہا تھا جیسے عامل نے اسے بتایا تھا۔ اس کے بعد رحمان نے 5 سگریٹ چلائے اور ایک ایک کر کے اپنے جسم پر لگائے۔ اسے آگے دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں فوراً آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر زمین پر پھینک دی۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا اور مجھے نیچے جانے کو کہا، لیکن جو سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اس کے بعد اسے یہاں کیسے رہنے دیتی؟ اس برف جماتی سردی میں وہ بنا قمیض کے کھڑا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں اسے ساتھ لے آئی اور شال دی۔ وہ کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے بہت پیار سے پوچھا کہ رحمان آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے تو بتاؤ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو اتنی اذیت دینا، کیا تم خود کو کچھ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کافی کچھ کہا لیکن رحمان بنا کسی تاثر کے کھڑا رہا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے تم اور امی مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو، اس لیے بابوں کے چکروں میں پڑ گئے ہو تاکہ میں مر جاؤں یا تم سے تو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ رحمان بے بس ہو گئے اور پھر مجھے دیکھا اور کہنا شروع کیا۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ رحمان یہ سب میرے لیے کر رہا تھا۔ ہماری شادی سے کچھ دن پہلے ایک کاغذ پر لکھا ہوا نوٹ ملا تھا کہ اگر اپنی بیوی کی زندگی چاہتے ہو تو اس عامل سے رابطہ کرو۔ رابطہ کرنے پر عامل نے کہا کہ تم سے شادی کرتے ہی لڑکی مر جائے گی، اس لیے بھی شادی مت کرو۔ میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن وہ عامل تمہارے بارے میں سب جانتا تھا، اس لیے میرا دماغ اس بات پر یقین کر بیٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں رمشا سے شادی ضرور کروں گا، مجھے کوئی اور حل بتا دیں، پر اس نے کہا کہ اگر بیوی کی زندگی چاہتے ہو تو شادی کی پہلی رات سے اگلے 2 سالوں تک
رات کو سوکھے اور گندے آٹے سے حصار بنانا، پھر اپنے جسم کو جلانا، تمہاری قربانی سے رمشا کی جان پر سے خطرہ ٹل جائے گا۔ میں نے تو تب بھی عامل کی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا، لیکن شادی کے دوسرے ہفتے تم بہت بیمار ہو گئی۔ مجھے لگا شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے چھت پر جا کر وہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور غیر یقینی طور پر وہ عمل شروع کرتے ہی تم بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس لیے میں اس سب پر یقین کر بیٹھا اور پابندی سے یہ سب شروع کیا۔ شدید سردی کی وجہ سے کچھ اثر ہوا، میں کئی بار بے ہوش ہو جاتا، میں دن بدن مرنے کے قریب ہوتا جا رہا تھا، لیکن مجھے تم بہت عزیز تھی رمشا، اس لیے مجھے وہ سب کرنا پڑا، اور میں اب بھی کروں گا۔ کل تم نے مجھے کچھ نہیں کرنے دیا، اس لیے آج مجھے کفارہ ادا کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ واپس جانے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب سب کچھ مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ عنایہ آنٹی کو پیغام ملنا، رحمان کو موت کے قریب کرنا، یہ سب بنا کسی مفاد کے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی ٹھوس وجہ تھی جو کوئی اس حد تک بڑھ رہا تھا۔ اس ساری صورتحال میں اس عامل بابا کا کیا فائدہ تھا؟ میرا ذہن بس اسی سوچ میں تھا کہ یکدم مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس بابے کو کہاں دیکھا ہے۔ وہ عامل بابا وحید تھا جو کافی عرصے سے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مسلسل انکار کی وجہ سے وہ منظر عام سے غائب ہو گیا۔ لیکن اس نے مجھ پر نظر رکھنا نہیں چھوڑا، اور جیسے ہی اسے پتہ لگا کہ میں شادی کرنے جا رہی ہوں، اس نے اپنے طریقے سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ کبھی عنایہ آنٹی کو ڈرایا تو کبھی رحمان کو، لیکن جب اسے سمجھ آیا کہ شادی تو ہو کر رہے گی، تب اس نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ مسلسل یہ سب برداشت کر کے رحمان جلد مر جائے گا۔ تب عنایہ آنٹی سب کو کہیں گی کہ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ میں ہر جگہ منحوس مشہور ہو جاؤں گی۔ پھر اس وقت وحید آئے گا مجھے سہارا دینے اور اپنانے کے لیے، تب اسے کوئی انکار نہ کرتا اور سب اس کے بڑے پن کے معترف ہو جاتے۔ میں 1 منٹ میں سب کچھ سمجھ گئی۔ پھر رحمان کو آہستہ آہستہ وہ سب بتاتی گئی، جسے سن کر رحمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کا خون کھول رہا تھا، وہ تو اسے مارنے جا رہے تھے۔ میں نے انہیں روکا اور دماغ لگانے کو کہا۔ تب رحمان نے وحید کو فون کیا اور کہا، بابا جی میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، آج آپ سے ملنا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے ملنے کی حامی فوراً بھر لی۔ مقررہ وقت پر میں بھی رحمان کے ساتھ وہاں گئی۔ ہمارے ساتھ پولیس بھی تھی۔ میں نے وحید کو جعلی عامل بننے کے اور رحمان کی جان خطرے میں ڈالنے کے جرم میں پکڑا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ اسے 1.5 سال کی سزا ہو گئی۔ اب میں اور رحمان بہت خوش ہیں۔ ہم نے جو وقت اس جعلی وحید کی وجہ سے ضائع کیا تھا، اب مجھے ان لمحات کو پھر سے جینا تھا۔ آج ہمارے 2 پیارے بچے ہیں۔ عنایہ آنٹی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اپنی غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے مجھ سے جو بھی کہا ہے، وہ مجھ سے کئی بار اس کے لیے معافی مانگ چکی ہیں۔ ہم لوگ خوشحال خاندان ہیں، لیکن رحمان کے جسم پر موجود زخم آج بھی وہ یادیں تازہ کر دیتے ہیں۔ آج میں گروسری کے لیے باہر گئی تھی۔ میرے ساتھ میرے دونوں بچے بھی تھے۔ جب وجود پر خاکی چادر میں وہ تھامے سامنے آیا، میں حیران رہ گئی کہ آخر یہ کون ہے، اور جب وہ بولا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ جنونی وہ وحید تھا۔ اسے ٹی بی ہو گئی تھی۔ اب وہ ویسا ہی کمزور تھا جیسا ان دنوں رحمان ہو گیا تھا۔ اس کے جسم پر کئی جگہ قدرت کی طرف سے بالکل ویسے ہی زخم ہو گئے تھے جیسے اس نے رحمان کو دیے تھے، لیکن آج وہ اپنا کیا بھگت رہا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اب میں اپنے ہنستے کھیلتے بچوں کو رحمان کو دیکھ کر سوچ رہی ہوں کہ اس نے ہم سے یہ سب چھیننا چاہا، تو کیا اب مجھے اس کے گناہوں کے لیے اسے معاف کر دینا چاہیے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔